बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन इला क़यामि यौमिद्दीन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पाकिस्तान में एक फ़र्द के जिनका नाम है सैयद जवाद, कि जिनकी खुसूसियत यह है कि उनके क्लिप्स दुश्मनान अहले बैत अलैहिस्सलाम के मॉरल को हाई करने का सबब हैं और दुश्मनान अहले बैत की खुशी का सबब हैं और मुहिब्बान अहले बैत अलैहिस्सलाम के गम और उनके मॉरल को डाउन करने का सबब है। कभी वो अकायद पे हमला करते हैं तो कभी तारीख़ को मस्ख़ करते हैं। अलबत्ता ये सब कुछ दुश्मनान अहले बैत के फ़ज़ाइल के लिए, राहों को हमवार करने के लिए करते हैं। तो कभी ज़बान से ऐसे अल्फाज अदा करते हैं कि जिससे अमामे और उलमाए अहले तशय्यो की तौहीन हो। खुसूसन ख़वातीन के बारे में जो बद्दुओं और वहशियों और जाहिल कबीलों वालों की मेंटलिटी है और जो ज़बान है वो इस्तेमाल करते हैं। और पहले भी हम तवज्जो दिला चुके और बाकायदा एक दफ़ा पूरे उनके क्लिप्स भी लोगों के सामने पेश किए और हदफ यही था ताकि लोग न समझें कि ये कोई शिया आलिम दीन है कि जिसकी ऐसी ज़बान है। अब इन्होंने दुआ ज़हरा के बारे में बहुत ही अजीब व गरीब अल्फाज इस्तेमाल किए कि जिनमें एक लफ्ज़ है फ़ाहिशा। तो अपनी गुफ्तगू में इन्होंने कभी बदकिरदार बच्ची, कभी गुमराह बच्ची और कभी नापाक किरदार और फिर लफ्ज़ फ़ाहिशा इस्तेमाल किया। नाम इसने दुआ ज़हरा रखा हुआ है और अमल उसका देखें कितना पलीद अमल है। सबसे पहले तो बाकायदा केस करके इससे नाम बदलवाया जाए। फाशा के ऊपर नहीं जचता ये नाम, फाशा के ऊपर नहीं जचता ये नाम, फाशा के ऊपर नहीं जचता ये नाम। और फिर वालिदैन के लिए कहा कि ये सही नहीं है कि ऐसे बच्चों का दिफा किया जाए। वालिदैन इस बच्ची के, उनका ये फरीजा नहीं बनता जितने वो आगे आ गए हैं। जब औलाद आक हो जाए, नाफरमान हो जाए, तो नाफरमान को नाफरमान मानो, नाफरमान को ना फिर कलेजे से लगाओ, दिल से लगाओ। गलत कर रहे हो आप भी, नाफरमान हो गई है आपकी उसको इज्जत की परवाह नहीं है। अदालत में आपके सामने आपको उसने जलील किया, पुलिस के सामने जलील किया, हर एक के सामने उसने जलील किया। अगर उससे गलती हो गई होती तो वो माफ़ी मांग लेती और घर चली जाती, लेकिन वो डटी हुई है इसके ऊपर। खूब वालिदैन पीछे हट जाना चाहिए उनको। अगर औलाद गंदी हो जाए तो फिर भी वालिदैन आखिर तक उस गंदी औलाद के लिए भी अपना सब कुछ कुर्बान करें, जहन्नम में डालें इस किस्म की औलाद को। तो सवाल ये पैदा होता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तो आखिर वक्त तक अपने बच्चे को हिदायत की जानिब दावत दे रहे हैं और आप इतनी जल्दी इस बच्ची की हिदायत से नाउमीद हो गए, जबकि अंबिया अलैहिस्सलाम और फिर उनके बाद आइम्मा अलैहिस्सलाम और उलमाए सालिहीन की ये कोशिश रही कि आखिर वक्त तक लोगों को अल्लाह की जानिब और हिदायत की जानिब दावत दी जाए। अलबत्ता ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चों को किसी हाल में भी ना छोड़ें और आखिर वक्त तक उनको सही राह की जानिब दावत देते रहें। अगर किसी का बच्चा हीरोइनी हो गया है तो इसके माना यह है कि हम उसको छोड़ दें। अगर वो हीरोइन पी पी के गलियों में बैठा है और बेहोश रोडों पर पड़ा है तो उसको छोड़ दें। ना वालिदैन को छोड़ना चाहिए अपने बच्चों को, ना बहन भाइयों को छोड़ना चाहिए अपने बहन भाइयों को, और ना कौम और मिल्लत को छोड़ना चाहिए अपने अहले कौम और अपने अहले मिल्लत को, और बल्कि किसी भी इंसान को किसी भी इंसान के हाल पर नहीं छोड़ना चाहिए। जो हो सकता हो उसकी कोशिश करनी चाहिए। अब यहां पर हम बताते चलें कि मसला ना जानने की वजह से अगर कोई शादी करता है बग़ैर वली की इजाज़त के तो शादी सही नहीं है, ये एक मौजू है।
آیا اس کے بعد جو جسمی تعلق برقرار ہوگا اس کو زنا کہا جا سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں۔ جو بچہ پیدا ہوگا کیا اس کو ولد الزنا کہا جائے گا؟ تو جواب ہے کہ نہیں۔ یہاں پر اس سیکشول ریلیشن شپ کے لیے جو فقہ میں لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ وطیہ بالشبہ، ایک شبہ ہے، یہاں پر زنا نہیں کہا جا سکتا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، ہمارے دیہاتی قسم کے، وحشی قسم کے کلچر کو اسلام کے نام پر پروموٹ کرنے والے ملا اور سو کال دیندار لوگ، اگر دو افراد کو آپ بدترین حالت میں بھی دیکھ لیں تو بھی زنا ثابت کرنا الگ موضوع ہے اور اس حالت میں دیکھنا الگ موضوع ہے، یہ تفصیلی گفتگو ہے۔ لیکن اگر ثابت بھی ہوگا تو ایک دفعہ زنا ثابت ہوگا۔ ان موصوف نے کیونکہ 3 گھنٹے بولتے ہیں اور ہدف یہ ہوتا ہے کہ نئی بات کرنی ہے چاہے کچھ ہو جائے، انہوں نے لفظ استعمال کیا اس بچی کے لیے کہ ایسے میں تو دشمن بھی یہ لفظ استعمال نہیں کرتا کسی کے لیے، یعنی اتنی غیرت نہیں ہے، حمیت نہیں ہے، اور ان کے طرفداروں میں سے کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس میں اتنی غیرت ہو، حمیت ہو، انسانیت ہو کہ وہ ان کو سمجھائے کہ بابا ایسے میں ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتے۔ کیا سوچا اس شخص نے کہ ماں باپ پر کیا گزری ہوگی، بچی پہ کیا گزری ہوگی کہ لفظ فاحشہ استعمال کر رہے ہیں؟ اس شخص کو نہ لگتا ہے اردو آتی ہے، نہ عربی آتی ہے، نہ فارسی آتی ہے۔ اردو اور فارسی میں تو صرف اس کے یہ معنی ہیں فاحشہ کے کہ وہ عورتیں کہ جو اپنی عزت کی باقاعدگی سے نیلامی کرتی ہیں پیشے کے طور پر۔ آپ کو بڑا شوق ہے اسلامی نظام نافذ کرنے کا، تو ہماری گزارش ہے کہ پاکستان کے بعض افراد ان پر مقدمہ کریں کہ انہوں نے کیسے ایک بچی کو فاحشہ کہا، کیونکہ اسلام میں اس جملے کو استعمال کرنے کی سزا 80 کوڑے ہے۔ کسی کو زنا کی نسبت دینا یا مردوں کو ہم جنسی کی نسبت دینا یا کسی بچے کو ولد الزنا کہنا، یہ سب حد قذف اس پر جاری ہوگی، یعنی 80 کوڑے۔ انہوں نے زنا نہیں بلکہ فاحشہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک انہوں نے نظریہ دیا کہ بچی پر کیس کرنا چاہیے کہ اس نے اپنا نام دعا زہرا رکھا ہے۔ بابا اس نے نہیں رکھا، ماں باپ نے رکھا ہے۔ یعنی آپ میں اتنا سینس ہے کہ یہ بچی اس وقت جا کر اپنا نام بدلوائے۔ اچھا کیوں بدلوائے بقول ان کے؟ کیونکہ فاحشاؤں پر نام نہیں جچتا معاذ اللہ۔ اب ان کے جواب کے طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کا تو اصلی نام تھا فرزند علی شاہ، لیکن آپ اہل بیت کا دفاع تو کرتے نہیں ہیں، دشمنان اہل بیت کے لیے راہیں ہموار کر رہے ہیں۔ وہ شخص کے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر و ہذیان و بکواس کی نسبت دی، ان کی تعلیمات پر پابندی لگائی، وہ کام آپ کو اچھا لگتا ہے، تو پھر آپ کا نام پھر بدل دیا جائے، کورٹ میں جا کر آپ پر مقدمہ کیا جائے، کیونکہ آپ اہل بیت کے طرفدار تو نہیں رہے ہیں۔ یعنی فرزند علی شاہ سے آپ کا نام پھر فرزند معاویہ خان کر دیں۔ یہ صرف جواب ہے تاکہ جب بولیں تو ذرا سوچ کے بولیں۔ جس روایت کا آپ نے حوالہ دیا وہ کون سی روایت ہے؟ کیا اس میں یہ پیغام دے رہے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام کے بچوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، برباد ہونے دو؟ یعنی اگر کسی نے ایک دفعہ ہیروئن پی لی اور نہیں مانا تو ہم اس کو چھوڑ دیں؟ یا کوئی لڑکی اگر بگڑ گئی تو اس کو بگڑنے دیں؟ یا اگر بھاگ گئی تو اس سے تعلق توڑ لیں؟ بھاگ بھی گئی ہے تعلق نہیں توڑنا ہے، آخر وقت تک ہمیں جتنا بچا سکتے ہیں کہ بچانا ہے۔ اس روایت میں جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ ایک بالغ پر زیادہ مسلط نہ کرو، سمجھا چکے ہو بس کافی ہے، چھوڑ دو اس کو۔ کیونکہ امر بالمعروف میں ایک مرحلہ ہوتا ہے لوگوں کو بتانا کہ جس کو پتہ نہ ہو، پھر ہوتا ہے ایک واس کا سلسلہ کہ پیار سے بتاؤ۔ لیکن اب کیونکہ باپ وہاں پر بتاتا تھا اور لڑائی کسی کیفیت ہوتی تھی، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ پوری روایت دکھائیں وہ کون سی ہے۔ تو وہاں پر امام نے فرمایا ہوگا کہ ہاں یہ بالغ ہے، عاقل ہے، تم پیغام پہنچا چکے ہو، اب کیونکہ یہ اس سے پریشان ہوتا ہے، لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، تو ابھی چھوڑ دو اس کو۔ لیکن امام نے یہ نہیں فرمایا ہوگا کہ بعد میں پیار میں بھی اس کو واز نہ کرنا، نصیحت نہ کرنا، بلکہ ایریٹیٹ نہ کرنا۔ اس قسم کی روایات کا یہ مفہوم ہوتا ہے۔ تمام پاکستانیوں کی ذمہ داری ہے
کہ جو کچھ ہندو بچیوں کے ساتھ ہوا، مسیحی بچیوں کے ساتھ ہوا، قادیانیوں کے ساتھ ہوا، پھر اس کے بعد جو شیعہ اور سنی بچیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، تو کبھی بھی ان چیزوں میں دین و مذہب کو نہ دیکھیں۔ کسی معاشرے میں جب ہمارا ہدف ہو عدل اور انصاف، تو وہاں پر پھر کسی بھی دین کو اور مذہب کو نہیں دیکھتے۔ حتیٰ پاکستان میں اگر کوئی ایسی فیملیز ہوں جو اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہیں، ہمیں پھر انہیں بھی انصاف دینا ہوگا۔ ظالم کی ہمیں مذمت کرنی ہوگی، چاہے وہ کوئی بھی ہو اور کوئی بھی دین و مذہب رکھتا ہو، اور مظلوم کا ہمیں ساتھ دینا ہے، چاہے اس کا کوئی بھی دین و مذہب ہو۔ آخر میں ہم علماء کی توجہ دلائیں کہ جب اس قسم کے افراد گفتگو کرتے ہیں تو آپ لوگ اپنی ذمہ داری کیوں نہیں پوری کرتے؟ پھر یہ کہ ایسے افراد کے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں، اپنے بلاتے بھی ہیں، جبکہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ حق کو بیان کریں۔ اب اگر علماء حق بیان نہیں کر رہے تو اب ذمہ داری ہے پبلک کی کہ وہ تمام علماء کہ جو اس قسم کے افراد کا ساتھ دے رہے ہیں یا خاموش ہیں یا اپنے بلاتے ہیں یا جاتے ہیں، ان کی مجالس میں بلا شک ہاتھا پائی نہیں ہونی چاہیے، لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، لیکن سوال کرنا چاہیے۔ کیا آپ ان کے نظریات سے متفق ہیں تو بھی بتائیں، اور نہیں ہیں تو بھی بتائیں۔ اور یہ مومن کی ذمہ داری ہے کہ منحرف قسم کے افراد کو، چاہے وہ ذاکرین ہوں اور چاہے وہ اس قسم کے علماء ہوں یا اس قسم کے علماء کے طرفدار ہوں، یا وہ لوگ ہوں کہ جو اس قسم کے علماء سے مل کر ان نظریات کی ترویج کرتے ہیں، کیونکہ ان کی خاموشی تجویز کا سبب بنتی ہے، ان سے سوال کریں۔ کیونکہ بعض لوگ آخرت کے سوال سے نہیں ڈرتے، دنیا والوں کے سوال سے ضرور ڈرتے ہیں، اور یہ سوال کرنا بلا شک امر بالمعروف کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ پاکستان میں اور پاکستان کے باہر جہاں جہاں بھی جس انسان پہ ظلم ہو، خصوصاً جو بچوں کا استحصال کر رہے ہیں یا بچوں کو ورغلاتے ہیں، اور ان میں بھی خصوصاً لڑکیوں کو، تو اس کے بارے میں بیدار ہوں، قانون سازی کریں۔ اور آخر میں ہم توجہ دلائے گفتگو ختم کریں کہ بار بار ہم اس جانب توجہ دلا رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں شادی کی ایک عمر ہونی چاہیے، مثال کے طور پہ 18 سال، ہر صوبے میں ایک عمر ہونی چاہیے، اور کورٹ میرج کرنے والی بچیوں کی عمر میں اضافہ ہونا چاہیے، مثال کے طور پر 22 سے لے کر 25 سال۔ اسی طریقے سے لڑکوں کی عمر میں اضافہ ہونا چاہیے، اور ایسے لڑکوں کی کورٹ میرج ہونی چاہیے کہ جو کفالت کر سکیں، اور گھر سے بھاگنے والیوں کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سپورٹ اگلی زندگی میں جو زیادہ پاسبلٹیز ہیں وہ ان کی بربادی کا سبب بنتی ہیں۔ اور اگر کبھی ایسا ہو جائے تو گھر والوں کو دوبارہ اپنے بچوں کو ایکسیپٹ کر کے ایک نئی زندگی کی جانب دعوت دینی چاہیے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔